दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी और सियासी जद्दोजहद के बारे में जो सिलसिला शुरू किया है, पिछली पॉडकास्ट में हम आपसे बात कर रहे थे उनकी शख्सियत और किरदार के बारे में। क्योंकि ये चैप्टर अनयूजुअली काफी बड़ा है, तो इसलिए सोचा था कि इसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो आपने जो पॉडकास्ट 32A है उसमें इसका पहला हिस्सा सुना। तो चलते हैं कायदे आज़म की शख्सियत और किरदार के बारे में आगे। जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी क्या लिखते हैं। कायदे आज़म को उनके नुक्ताचीनों और सियासी मुखालिफिन ने अमूमन तुंद व तल्ख, मुतकब्बर, फिरौन मिजाज और इफ्तराक अंगेज वगैरह के नापसंदीदा और साफ से मुतासफ गर्दाना है। लेकिन उनका सही मुताला करने वाले मुनसिफ मिजाज को अगर उनकी जात में कोई ऐब नजर आता है तो वो सिर्फ ये कि उनके दिल और जुबान में तताबक था। दीगर बदनाम कुनंदगान सियासत की तरह अपने हरीफ को मुनाफकत, चर्ब जुबानी और लफ्जी शुबतबाजी से धोखा देने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। ये वैसे बात वो लोग जानते हैं जो सच बोलते हैं, उनके बारे में ऐसे ही कहा जाता है। बल्कि दलाइल, बराहीन काते और कामल तज्जिया से उसे झुक जाने पर मजबूर कर देते थे। वो हमेशा अपने मानी ज़मीर का इजहार बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में करने से कभी नहीं झिझके। उनकी जुबान हमेशा उनके दिल की सच्ची तर्जुमानी करती और वो इंतहाई एहतियात उस अमर की करते कि उनके अल्फाज रास्त बयानी के दायरे में सख्ती से महदूद रहे। उनका मुतमा नजर सिर्फ ये होता था कि उनके दिल की बात सही तौर पर उनके मुखातिब के ज़हन नशीन हो जाए। इस मुद्दा के हसूल में अगर कहीं उन्हें दिलमुलायम अल्फाज भी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती तो वो झूठी हर दिल अजीजी के जुनून में उनसे कभी परहेज नहीं करते थे। याद रहे कि जिसमें वो कभी मुब्तला नहीं हुए, यानी कि झूठी हर दिल अजीजी में। एक सरकर्दा कौम परस्त मुसलमान के मुतालिक उन्होंने, ये था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का हवाला, उनके मुतालिक उन्होंने कांग्रेस का नुमाइशी लड़का के जचे तुले अल्फाज इसी असूल या मजबूरी की बिना पर इस्तेमाल किए थे। मुमकिन है वो कौम परस्त मुसलमान असूलन और हकीकतन कौम परस्त हों, लेकिन कांग्रेस ने अक्सर उनका इस्तेमाल महज नुमाइश के तौर पर किया है। अगर किसी शख्स में इंसाफ का एक रत्ती भर मादा भी मौजूद हो तो वो इन अल्फाज की सदाकत और हकीकत से इनकार नहीं कर सका। लेकिन हकीकत नाशनास और हट धर्म मुखालिफिन के लिए ये अल्फाज तीर और नश्तर से कम नहीं, क्योंकि सच हमेशा तल्ख होता है। कहा जाता है कि कायदे आज़म अपनी मुखालफत बर्दाश्त कर सकते थे, हालांकि वाकयात इसके बरअक्स हैं। मुस्लिम लीग के अजलास इलाहाबाद में मौलाना हसरत मोहानी की एक तजवीज़ सब्जेक्ट कमेटी में नामंजूर हो गई थी। कायदे के मुताबिक मौलाना अजलास में वो तजवीज़ पेश नहीं कर सकते थे, मगर वो बज़िद हो गए। कायदे आज़म ने उन्हें इजाज़त दे दी। मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा, अगर एक बुढ़िया हजरत फारूक आज़म का गिरबान पकड़ सकती थी तो क्या मैं कायदे आज़म का दामन नहीं पकड़ सकता। लोगों ने शदीद एहतजाज किया और मौलाना से कहा कि वो बैठ जाएं, लेकिन कायदे आज़म ने मुस्कुराते हुए, नहीं नहीं मौलाना साहब की बात सुनो, वो बहुत अच्छे और अच्छे दिल वाले आदमी हैं। कायदे आज़म मुखालिफाना नुक्ताचीनी पर नाराज होने की बजाय उसे पसंद करते थे और ये फरमाते थे कि इस तरह मुझे गलतियों और खामियों का पता चलता रहता है और उनकी इस्लाह का मौका मिलता है। एक मर्तबा डॉन अखबार के एडिटर मिस्टर अल्ताफ हुसैन को नसीहत की, किसी मसले पर इजहार राय से पहले सोचो, खूब सोचो, बार बार सोचो, और जब एक राय कायम कर लो तो फिर इस पर कायम रहो और इस अमर की परवाह न करो कि किससे इख्तिलाफ करना पड़ता है। अगर मुझसे भी इख्तिलाफ करना पड़े तो इसकी भी परवाह न करना। 1947 में एक दफा दिल्ली में हिंदुस्तान के मुस्लिम अखबारात के एडिटरों को पैगाम दिया, अपने अंदर ये बात पैदा करो कि आपके मुखालिफ भी ये कहने पर मजबूर हों कि इस शख्स को किसी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। कायदे आज़म के किरदार का एक रुख उनकी असूल परस्ती है। वो अपने असूल से 1 इंच भी इधर या उधर होने के लिए तैयार न होते थे, उन्हें इस असूल की पाबंदी में कितना बड़ा नुकसान ही क्यों न बर्दाश्त करना पड़े। यही वजह थी कि उनकी साफ गोई और असूल परस्ती की हर कोई तारीफ करता था। कायदे आज़म बचपन से ही मेहनत के दिलदादा थे। आप ज़मानाए
طالب علمی ہی سے محنت کے عادی تھے، کیونکہ وہ محنت کی عظمت سے واقف تھے۔ محنت اور لگاتار محنت کی وجہ اور خصوصیت ان کے کردار کا ایک اہم جز بن گئی، اور زندگی کے آخری لمحات تک وہ جوانوں کی اسی محنت سے کام کرتے رہے۔ کام اور مسلسل کام ان کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ قائد اعظم کے کردار کا درہ امتیاز یقین محکم ہے، اور یہ یقین محکم ہر مسلمان کے کردار کا حصہ بن گیا۔ اسی یقین کے سہارے قائد اعظم نے پاکستان حاصل ہی نہیں کیا، بلکہ اسے بنیادوں پر قائم کیا۔ اس بے پناہ یقین کے بعد قائد کی جو بات بے حد متاثر کرتی ہے وہ ان کا احساس سے وقت ہے۔ وہ آئندہ سیاسی حالات کے رونما ہونے کے لیے صحیح وقت کا بھی علم رکھتے تھے۔ دہلی میں دعوت تھی، اب بھی شریک تھے۔ ایک مہاراجہ صاحب نے آپ سے پوچھا، موجودہ سیاسی حالات کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مہاراجہ صاحب، عرصہ گزر گیا جب میں رائے کا اظہار کرتا تھا، اب میں جو کچھ کہتا ہوں ہو کر رہتا ہے۔ ان کا اندازہ اس قدر صحیح ہوتا تھا کہ وہ وقت اور میعاد کا تعین بھی کر لیتے تھے۔ ہندوستان کے مشہور صحافی D.F. کراکا پاکستان کے مخالفین میں سے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت کچھ لکھا تھا۔ بعد میں انہوں نے کئی بار قائد اعظم سے ملاقات کرنی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ آخر 3 جون 1947 کو پاکستان اور ہندوستان کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اچانک کراکا کو قائد اعظم کے سیکرٹری کا خط ملا کہ قائد اعظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کراکا قائد اعظم کے حضور جب باریاب ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے پاکستان کو ناقابل عمل قرار دیا اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا۔ اسی وقت میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے میں تم سے نہیں ملوں گا۔ یہی تمہارے اعتراضات کا بہترین عملی جواب ہے، اور پاکستان بننے کے بعد میں نے سب سے پہلے تمہیں یاد کیا۔ کراکا حیران رہ گئے، اتنا حیرت ناک ہے وقت کا یہ صحیح اندازہ۔ قائد اعظم کو پورا یقین تھا کہ پاکستان ان کی زندگی میں بن جائے گا۔ وقت کے اس صحیح اندازے کو ہم قائد کے یقین سے جدا نہیں کر سکتے۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ الفاظ محض اظہار حقیقت ہے؟ بندہ مومن کی دانش اور بصیرت تو تقدیر عالم بے حجاب دیکھ لیتی ہے، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ 2 جون 1947 کو ماؤنٹ بیٹن نے نصف شب تک آزادی کے اعلان کے متعلق لیگ، کانگریس اور سکھوں کا رد عمل معلوم کرنے کی خواہش کی۔ قائد اعظم نے فرمایا، میں مسلم لیگ کونسل کے منظوری کے بغیر اس قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے آئینی طور پر مجاز نہیں ہوں۔ ماؤنٹ بیٹن کہنے لگا، اگر آپ کا رویہ یہی رہا تو کانگریس اور سکھ اس ٹیم کو قبول نہ کریں گے اور آپ پاکستان کھو بیٹھیں گے، غالباً ہمیشہ کے لیے۔ قائد اعظم نے شانے ہلا کر جواب دیا، جو ہونا ہے وہ کر رہے گا۔ حالات نے بتایا کہ آخر جو ہونا تھا وہ کر رہا۔ قائد اعظم ہمیشہ جمہوریت پسند رہے۔ مسلم لیگ کی ساری تاریخ میں قائد اعظم نے کبھی کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا۔ انہوں نے پاکستان کے سیاسی تصور کو آئینے کی طرح واضح کر دیا تھا، لیکن دستور اور آئین کی جزیات کے متعلق انہوں نے ہمیشہ کچھ کہنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ جمہور کے نمائندوں کا کام ہے۔ جمہوریت نوازی کا ایک اور واقعہ سنیے۔ انہوں نے 1 سال کی نماز جامع مسجد دہلی میں ادا کی۔ مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی کے ایک ذی اثر اور صاحب ثروت رکن بھی ان کے ساتھ تھے۔ نماز اور خطبے کے بعد انہوں نے رسم کے مطابق قائد اعظم سے گلے ملنا چاہا، لیکن قائد اعظم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، میں آپ سے عید نہیں مل سکتا، کیونکہ مجھ میں ان 1 لاکھ مسلمانوں سے عید ملنے کی ہمت نہیں ہے، اور آپ سے عید ملنے کے بعد میرا فرض ہو جاتا ہے کہ میں ان سب مسلمانوں سے گلے ملوں۔ میرے نزدیک سب برابر ہیں۔ لوگوں نے قائد اعظم کے اس برتاؤ کو غرور سمجھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا قائد کتنا بڑا جمہوریت پسند انسان تھا۔ ہاں، ان کے برتاؤ میں رکھ رکھاؤ ضرور تھا، اور اسی احتیاط نے مسلمان قوم کے احساس کمتری کو ختم کر دیا۔ قائد اعظم زندگی بھر خدائے واحد کے سوا کسی سے نہیں ڈرے، کسی سے جھک کر نہیں ملے۔ انہوں نے اپنے برتاؤ سے قوم کو سربلندی کا احساس دلایا۔ بڑے سے بڑا آدمی ان سے جھک کر ملتا۔ قائد اعظم اپنے الفاظ و کردار میں اقبال کے مرد مومن کا عملی پیکر تھے۔ یہ وہی قائد ہے جو کہتا ہے کہ ناکامی ایک ایسا لفظ ہے جس سے میں آشنا نہیں۔ اقبال نے انہیں متعدد خطوط لکھے اور مسلمانان ہند کی قیادت کا بار عظیم اٹھانے پر آمادہ کیا۔ اقبال نے اپنے ایک دوست سے ایک خط میں محمد علی جناح کی عمر درازی کے لیے دعا کی استدعا
ادا کی، میں نے اپنا پیغام پوری طرح پہنچا دیا ہے، میرا وقت قریب آن پہنچا ہے، اب میری صحت کی دعائیں مانگنے کی بجائے آپ کو محمد علی جناح اور مصطفیٰ کمال اتاترک کی زندگیوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، جنہیں اپنا کام ابھی پورا کرنا ہے۔ جناح نے اپنے بے داغ کردار، جرت اور سیاسی بصیرت کے بل بوتے پر بر صغیر کے مسلمانوں کی قسمت بدل دی۔ اقبال کے اس شعر پر پورے اترے: آئینے جواں مرتا حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ نہ مال دولت، نہ لشکر و سپاہ اور نہ بیرونی امداد، پھر وہ کون سی طاقت تھی جس نے اسلام کے گلشن کو رنگینی اور شادابی بخشی؟ اس کی بنیاد کا سہرا قائد اعظم کے کردار، اخلاقی جرت، محنت، استقلال اور عزم بالجزم پر ہے۔ وہ خود ہی فرماتے ہیں: کردار، اخلاقی جرت، محنت اور استقلال، یہ 4 ستون ہیں جن پر انسانی زندگی کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ قائد اعظم کی ہمہ گیری کا ذکر ڈی ایف کراکا نے بڑے تاثر کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کانگریس کے پاس بڑے بڑے سیاستدان تھے، بڑے بڑے ماہرین اقتصادیات، بڑے بڑے ماہرین تعلیم تھے، اور دوسری طرف مسلم لیگ میں مسٹر جناح خود ہی اپنی تعلیمی، فوجی اور اقتصادی مشیر تھے۔ انہوں نے ہر محاذ پر کانگریس کے تمام دماغوں کا تنہا مقابلہ کیا اور کبھی ناکام نہیں رہے۔ کراکا کی اس رائے میں یہ اضافہ کرنا بہت ضروری ہے کہ قائد اعظم نے برطانیہ اور کانگریس دونوں کے بڑے دماغوں کا تنہا مقابلہ کیا۔ وہ اپنی طاقت استعمال کرنا خوب جانتے تھے اور بڑے ٹیڑھے سے ٹیڑھے سرکش آدمیوں کو سیدھا کرنے کا ڈھب انہیں آتا تھا۔ قائد اعظم نفاست پسند تھے۔ بچپن میں جب ان کے ساتھی مٹی میں گولیاں کھیلا کرتے تھے تو آپ نے انہیں مٹی میں گولیاں کھیلنے سے منع کیا کہ اس سے ہاتھ خراب اور کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ معمولی بات ہے، مگر اس سے ان کے کردار کی نفاست ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ظاہری نفاست باطنی نفاست کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ وہ ایک بااصول انسان تھے، قوم اور ملک پر ذرا برابر بوجھ ڈالنے کے حق میں نہیں تھے۔ گورنر الہی بخش نے انہیں ان کے محبوب سگریٹوں کا ڈبہ پیش کیا جو انہوں نے قبول کر لیا، مگر اس کے بعد یہ کہہ کر یہ سگریٹ کچھ ٹھیک نہیں رہے، انہوں نے دوسرا ڈبہ لینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح گلاب کے پھول انہیں بہت اچھے لگتے تھے۔ جنرل محمد اکبر خان نے انہیں پھول بھجوائے تو خوشی سے قبول کر لیے، مگر ساتھ یہ کہا کہ جنرل صاحب سے کہیے کہ دوبارہ تکلیف نہ فرمائیں۔ بیماری کے دنوں میں جب ایک خاتون نے انہیں کچھ انگور بھیجے اور پیغام بھجوایا کہ اگر مناسب سمجھے تو میں روزانہ انگور بھجوا دیا کروں، آپ نے محض اس لیے انگور منگوانے سے انکار کر دیا کہ یہ خاتون آپ سے قیمت نہیں لینا چاہتی تھی۔ قائد اعظم فضول خرچی کے سخت دشمن اور فضول خرچ آدمی کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی چیز بھی بغیر ضرورت نہ خریدو۔ آپ ہندوؤں کی کفایت شواری اور بچت کی عادت کو بہت پسند کرتے تھے، اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ جب کبھی آپ کے نوکر روپیہ ضائع کر کے اور روپے کا مطالبہ کرتے تو آپ انہیں مسکرا کر کہتے تھے: میرے دوست، ذرا ہندو بننے کی کوشش کرو۔ کرنل الہی بخش نے لکھا ہے کہ زیارت کے سرد موسم میں ان کے پاس گرم کپڑے تک نہیں تھے، چنانچہ 30 گز گرم کپڑے کا آرڈر دیا گیا۔ جب قائد اعظم کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا: سنو ڈاکٹر، میری مانو، جب کبھی روپیہ خرچ کرنے لگو تو سوچ لیا کرو کہ کیا ایسا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ غیر ضروری خوشامد اور تعریف سے نفرت کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک یہ چیز ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے ایک جلسہ میں مولانا محمد علی جناح زندہ باد کا نعرہ لگایا تو آپ نے فوراً روک دیا اور کہا: میں عالم دین نہیں ہوں، میں تو ایک سیاسی لیڈر ہوں، تم مجھے مسٹر جناح یا محمد علی کہہ سکتے ہو، مجھے مولانا ہرگز نہ کہو۔ اسی طرح کسی نے ایک جلسہ میں شاہ پاکستان کا نعرہ لگایا تو آپ نے کہا: میں بادشاہ نہیں ہوں، پاکستان کا خادم ہوں۔ لاہور میں قرارداد پاکستان پر بحث ہو رہی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے ایک ممبر کھڑے ہوئے اور خوش آمدانہ طریق سے کہا کہ ہم آپ یعنی قائد اعظم کو پورا اختیار دیتے ہیں کہ آپ جیسی بھی قرارداد بنائیں گے ہم کو منظور ہوگی۔ قائد اعظم نے سختی سے جواب دیا: جلسہ سبجیکٹ کمیٹی کا ہے اور اس میں ہر شخص کی رائے لی جائے گی، اور جو صاحبان رائے رکھتے ہیں ان سب کو اختیار ہے کہ وہ اس کا اظہار کریں۔ قرارداد سب کی رائے سے بنائی جائے گی، تنہا میری رائے سے نہیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رقم تراز ہیں۔ ان کی کامیابیوں اور کارناموں کی وسعت سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اور کردار میں کسی پراسرار طاقت کا ہاتھ تھا، لیکن حقیقت میں کوئی ایسی چیز نہ تھی۔ وہ ایک انسانی شخصیت تھے۔ ان کا بڑا کارنامہ ان کا اپنا کردار تھا، جس کا دار و مدار صاف ستھری زندگی اور بے لوث خدمت
محبت کا جذبہ تھا، اور یہی کردار تھا جس نے انہیں شدید مشکلات اور رکاوٹوں میں کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ شدید مشکلات اور رکاوٹوں میں کامیابیوں سے ہمکنار کیا۔ پاکستان کا وجود ان کے تدبر اور عزم اور ایثار کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ قائد اعظم کی شخصیت اور کردار کے بارے میں جان کر آپ ضرور انسپائر ہوئے ہوں گے، کیونکہ سچ میں حقیقت تو یہی ہے، محنت کے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ آخر میں کچھ اشعار علامہ اقبال کے جو کہ لکھنے والوں نے بھی اپنی اس کتاب میں شامل کیے ہیں۔ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے jildar.pakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ۔